अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ नावल रखेल। बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है, गैंगस्टर बेस्ड, रूड हीरो, एक्सट्रीम लव और ही बहुत ज़्यादा चेंज स्टोरी है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। तो आज के एपिसोड बहुत ही इमोशनल और डिफरेंट होने जा रही है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी तो चलते हैं एपिसोड नंबर 12 की जानिब। तनावश खुल खिलाते हुए कल इन पर बैठकर उसके बूटों के तस्मे खोलने लगी। गुस्से में भी और भी प्यारे लगने लगते हो, शट अप। उसे लगा तनावश उससे चिढ़ा रही है, ऐसा भी क्या गलत कह दिया। उसके बूट उतारकर एक जानिब रखते हुए तनाविश ने उसके घुटनों पर थोड़ी रखकर उसकी आंखों में झांकने लगी। वो बेजारी जाहिर करते हुए बोला, अगर तुम्हारे रोमांस में थोड़ा वक्फा आ जाए तो मैं लिबास तब्दील कर लेना, अब ऐसी भी क्या जल्दी है। इसके साथ बैठकर वो टाई की गिरा ढीली करने लगी और पढ़ाई हो रही थी। मेज़ पर बिखरी किताबें देखते हुए वो पूछने लगा, हाँ सोचा आपसे इजाज़त मांगकर इम्तिहान में बैठ जाऊंगी। 3-4 हफ्ते बाद ही इम्तिहान शुरू होंगे तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। क्लासें तो अब तक लग रही हैं। सुबह अजीम को कॉलेज का नाम पता बता देना और 3-4 दिन की छुट्टी करा देगा। मेरा मतलब है तुमने यहाँ 2-4 दिन ही तो रहना है, इसके बाद तो मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी ना। ये कहते हुए कबीर दादा को याद आया कि वो पाशा को ये कहकर आया है कि सुबह उसे वापस भेज देगा, मगर तनाविश के सामने आते ही उसे अपना इरादा कमज़ोर पड़ता नजर आ गया। वो खिलखिलाते हुए पूरे एतमाद लहजे में बोली, आपकी मर्सिडीज़ में बैठकर इम्तिहान देने जाया करूँगी, बस शेख चिल्ली की तरह मंसूबे बनाती रहा करो। ख्वाब देखने पर पाबंदी है क्या? इस मर्तबा अपना दुख नहीं छुपा नहीं पाई थी। इसकी बात तो कबीर दादा को बर्छी की तरह लगी थी और उसकी जानिब सर घुमाते हुए तसल्ली देता हुआ बोला, तस्वीर बहाने की ज़रूरत नहीं, ये मर्सिडीज़ तुम्हारी हुई ही घर जाते हुए साथ लेती जाना। मुझे मर्सिडीज़ नहीं, मर्सिडीज़ वाला चाहिए। वो जैसे फट पड़ी थी, नामुमकिन है। वो बिगड़ कर बोली, मैं यहीं रहूँगी, कहीं नहीं जाने वाली, समझिए आप। दिमाग ख़राब ना किया करो। ठीक है, कब था, ज़्यादा बकवास न किया करो, मार खाओगी। अच्छा छोड़े ना झगड़े को, ये बताएं आज जल्दी क्यों लौट आए? मेरी परचून की दुकान नहीं है कि बंदी रोज़मर्रा होगी। कोई ज़रूरी काम नहीं था तो लौट आया हूँ। मुमकिन है अभी कल आ जाए तो जाना पड़े। अभी तो नहीं जाने दूंगी। करीब होकर उसने सर करीब दादा के कंधे पर रख दिया। जानती हो तुम्हारी मोहब्बत जताने और चाहत के इजहार पर मुझे इतनी कोफ्त होती है कि जी चाहता है कि तुम्हें बगैर लम्हा ज़ाया किए घर भेज दूँ। बेजारी जाहिर करते हुए भी कबीर दादा ने उसे दूर नहीं धकेला। शरारती लहजे में बोली, अगर वादा करो कि ऐसा नहीं करने पर मुझे घर नहीं भेजोगे तो कभी ऐसा नहीं करूंगी। अभी तक उस तोहफे को नहीं खोला। अचानक कबीर दादा की नज़र इहलाक हुसैन के दिए हुए तोहफे पर पड़ी, वो जो वैसे ही पैकशुदा तपाई पर पड़ा था। आपका दोस्त ये बज़ाहिर तो इहलाक का मुजाहरा कर रहा था, मगर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे उसने दिल से ये तोहफा नहीं दिया। कबीर दादा को उस छोटी सी लड़की के मुशाहिदे पर हासी हैरानी हुई थी। वह इस बात में सर हिलाते हुए बोला, सही समझा, वो दोस्त नहीं है, बस दोस्ती का निकाह पहन कर आया था। हकीकत में वो मेरा सबसे बड़ा मुखालिफ है। तनावश उसका बाजू छोड़कर तपाई की तरफ बढ़ी और तोहफा उठाकर कूड़े खिड़की की टोकरी में फेंक दिया। ये क्यों? कबीर दादा ने हैरत भरे लहजे में पूछा। बेपरवाही से बोली, दुश्मन से मैं जिंदगी का तोहफा भी कबूल ना करूं। वो मेरा दुश्मन है। कबीर दादा ने उसे याद दिलाया। क्या आपके दुश्मन को मैं खैर ख्वाह समझती हूँ? कबीर दादा इसकी बात का जवाब दिए बगैर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। तनावश अपनी किताबें समेटकर उसके पीछे बढ़ गई थी। लिबास तब्दील करके वो अलमारी की तरफ बढ़ा। तनावश उसके कपड़े हैंगर में लटकाने लगी। अलमारी को ताला किसने किया है? मैंने। बेड की तरफ बढ़ते हुए वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, बोतल निकाल कर रैक पर रख दी है ना? रैक से बोतल उठाकर वो सोफे पर आ बैठा था। एक और बोतल भी ले आओ। एक काफ़ी है। तकिए पर नीम दराज होते हुए तनावश ने मोशुगापी की। मैं समझा नहीं। गिलास मुंह से लगाते हुए उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। मैंने कहा एक बोतल पर गुजारा करे, दिमाग जगह पर है तुम्हारा या कल वाली बेइज्जती भूल गई? तनाविश खामोशी से घूरती रही। वो जवाब देने की जरूरत उसने महसूस नहीं की थी। कबीर दादा भी मजीद कुछ कहने पीने की तरफ मुतवज्जो हो गया। बोतल खाली करके वो उसकी तरफ बढ़ा। चाबी कहाँ है? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तनाविश ने उसके बाजू को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। बस करें ना, एक बोतल काफ़ी है। और दूंगा एक, गुस्से भरे लहजे में कहते हुए उसने एक थप्पड़ तोला। धमकी न दे, मार लें। तनाविश ने एक रुखसार उसकी जानिब सीधा किया। बकवास बंद करो, चाबी इधर दो। कबीर का गुस्सा बढ़ने लगा। मुझे आधा घंटा दो, अगर सुला ना दिया तो पी लेना। कबीर दादा को जबरदस्ती बिठाने की कोशिश करते हुए तनाविश ने लगावट जाहिर की। वो जिद होते हुए बोला, आहर तुम्हें मसला क्या है? मसला ये है कि वो जो 2 दिन यहाँ हूँ, मुझे भी वक्त चाहिए। वो धड़ा नहीं हो तुम 2 दिन यहाँ, सुबह दफा कर दूंगा तुम्हें। इतना गुस्सा
کرتے ہوئے آپ ملازم سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ ایک دم سے چھوٹی سی لڑکی کو ڈانٹ رہا تھا، آپ اسے بچوں کی طرف پچکارنے لگی۔ چابی ادھر کرو، کہہ دیا نا نہیں دوں گی، روزانہ ایک بوتل پر گزارا کرنا پڑے گا۔ کبیر دادا جانتا تھا کہ ایک تھپڑ کھا کر اس نے بے ہوش ہو جانا تھا، اور زبان کلامی وہ امان کے نہیں دے رہی تھی، اور لہجے میں ذرا تھوڑی سی نرمی پیدا کرتا وہ بولا، دیکھو تناوش، میرے کاموں میں مداخلت کرنا بند کر دو۔ میں اچھا برا جانتا ہوں، اگر اچھی چیز ہے تو میں بھی پیوں گی۔ وہ ضج ہوتے ہوئے بولا، اور تو منع کس نے کیا ہے؟ وہ کھلکھلا کے ہنسے، کتنے برے ہیں آپ، چھوٹی سی عمر میں چھوٹی سی بچے کو شراب پینے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ چابی ادھر کرو۔ کبیر دادا اپنا مطالبہ دہرایا۔ تناوش نے منت بھرے لہجے میں کہا، اچھا ایک منٹ بیٹھ کر میری بات تو سنے نا، بولو۔ بادل ناخواستہ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے متفسر ہوا، اور تناوش نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر زبردستی دھکا دے کر تکیے پر لٹا کر اور بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ پھیرتے ہوئے بولی، میں سلا دیتی ہوں نا۔ گو کبیر دادا اس کے دھکے سے نیچے نہیں گر سکتا تھا، مگر جانے کیوں اس نے اپنا بدن اس نرم اور نازک لڑکی کے حوالے کر دیا۔ تناوش کی ہر درمی پر اسے غصہ آ رہا تھا، غصے کا اظہار بھی کیا اس نے، مگر انتہائی قدم نہ اٹھا سکا، اسے تھپڑ رسید نہ کر سکا، نہ زبردستی اسے چابی چھین سکا۔ آخر اس میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے وہ لیٹ گیا، اور یہ سوچ کر 2 دن بعد بھی یوں بھی چلی جائے گی، یا پھر یہ بھی کہ اس کی غلط فہمی تھی کہ شاید وہ جانے کے لیے نہیں لے جانے کے لیے آئی تھی۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں گنگنانے لگی، سورت کی طرح اس کی آواز بھی سریلی تھی۔ کبیر دادا کی آنکھیں اس بچے کی طرح بند ہونے لگی جسے لوری سنائی جا رہی ہو۔ رات کو جلدی سونے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی پڑھائی میں مصروف تھی۔ گاہے گاہے اس کی نظریں کبیر دادا کی طرف بھی اٹھ جاتی، اسے کسمسا کر اٹھتے دیکھ کر وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑی۔ لیموں نچوڑ پانی کا گلاس اس نے میز پر تیار رکھا ہوا تھا، یہ لیں۔ گلاس پکڑاتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ کبیر دادا نے خاموشی سے گلاس کو منہ لگا لیا، اور ناشتہ لے آؤ یا اپنے وقت پر ناشتہ کریں گے؟ گلاس خالی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے متفسر ہوا، جاگ تو گیا ہوں تو کیا کروں گا؟ وہ معصومیت سے بولی، مجھ سے باتیں، اتنا فالتو دماغ میرے پاس نہیں ہے جو تمہاری بے مزہ اور بے مطلب باتیں سنتا رہوں۔ کبیر دادا نے منہ بنایا، اچھا میں نہیں کرتی باتیں، آپ کی سنوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ یہ کہتے ہوئے کبیر نے اپنے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر پھینک دیا۔ تناوش نے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹنے کی کوشش کی، مگر کبیر دادا نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دی۔ اچھا دور دور بیٹھ کر باتیں کر لیتے ہیں۔ وہ برا منائے بغیر ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کبیر دادا کا بازو پکڑ لیا۔ بتایا تھا نا مجھے ایسی باتوں سے چڑ ہے، کوفت ہوتی ہے تمہاری حرکتیں دیکھ کر۔ اس کی گرفت بازو چھڑوا کر وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گیا، اور تناوش ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے پہننے کے کپڑے وہ پہلے سے الماری سے باہر لٹکا چکی تھیں۔ اس کے ناشتہ تیار کرنے تک وہ سوٹ پہن کر نکل آیا تھا۔ ٹائی حسب عادت اس نے مفلر کی طرح گلے میں ڈالی ہوئی تھی، اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ ٹائی باندھا کرتا تھا۔ آج صبح سویرے تیار ہونے کی وجہ سے اس نے بیٹھنے سے پہلے موبائل فون پر عظیم کو کال کر کے آدھا گھنٹے تک اپنی آمد کا بتا دیا تھا۔ بیٹھتے ساتھ اس نے میز پر سجے ناشتے کو دیکھ کر حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا، وہ یہ پراٹھا اور انڈا فرائی کس لیے؟ یہ میرا ناشتہ ہے، اسے مطلع کرتے ہوئے وہ انڈا چھیلنے لگی۔ صبح سویرے اٹھ جاتی ہو تو اسی وقت کر لیا کرو، امی جان کہتی ہیں بیویوں کو شوہر سے پہلے ناشتہ وغیرہ نہیں کر لینا چاہیے، اس کے ساتھ یا بعد میں کرنا چاہیے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، ہنسی آتی ہے یہ فرسودہ باتیں سن کر، تو ہنس لیں۔ صاف انڈا پلیٹ میں رکھ کر اس نے دوسرا انڈا بھی اٹھا لیا۔ امی جان یہ بھی نہیں بتایا کہ شوہروں کو روکنا ٹوکنا نہیں چاہیے؟ تناوش کے ہونٹوں پر شرارتی ہنسی نمودار ہوئی۔ بتایا تو ہے، مگر ہر بات پر عمل نہیں کیا جا سکتا نا۔ جس دن تمہیں ایک تھپڑ بھی لگ گیا نا، یہ شوخی شرارت بھول جائے گی۔ خیال رکھنا نازک سی ہوں، کہیں آپ کے تھپڑ سے جان ہی نہ نکل جائے۔ جوس کا گلاس بھرتے ہوئے وہ شوخی سے بولی، اچھا ہے جلدی جان چھوٹ جائے گی، کتنا شوق ہے جان چھڑانے کا۔ وہ اس کے بازو سے لگ گئی، ناشتہ کر لو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کے چاہت جتانے پر کبیر دادا نے حسب عادت ناک بھویں چڑھائی۔ وہ اٹھاتے ہوئے بولی، اگر پہلا نوالا آپ کھلائیں تو کر لیتی ہوں، ورنہ ناشتہ نہیں کروں گی، بھاڑ میں جاؤ تم۔ جب آپ غصہ کرتے ہیں تو جی کرتا ہے کہ فکرہ پورا کیے بغیر ہنس پڑی۔ کیا؟ کبیر دادا اس کی کچھ سیدھی نظروں سے گھورا۔ چھوڑیں، اگر بتا دیا تو آپ کچھ اور پیارے لگنے لگیں گے، شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے وضاحت کی، میرا مطلب ہے مزید غصہ کر کے۔ کبیر دادا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، جانتی ہوں تو میری ضد اور انا کی وجہ سے یہاں نظر آ رہی ہو۔ کچھ لوگوں کا اصرار تھا کہ ایک چھوکری کو میں اتنی اہمیت نہ دوں، اور میں اپنی بات پر اڑ گیا۔ اصرار کرنے والے کافی بڑے لوگ ہیں، ان سے ایک کل تمہیں تحفہ دے کر بھی گیا ہے۔ اگر وہ تمام لوگ مجھے مجبور کرنے کی کوشش نہ کرتے تو یقین مانو تم
گھر جا چکی ہوتی۔ اچھا میں یوں بھی انہیں اپنا دشمن سمجھے بیٹھی ہوں، تناوش نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ جن کی وجہ سے میں یہاں ہوں وہ دشمن تو نہ ہوئے نا؟ تمہاری تو کل ہی سیدھی نہیں تھی۔ ٹشو سے ہاتھ صاف کر کے وہ ٹائی باندھنے لگا۔ مسرت سے بولی، 1 منٹ ٹائی میں خود باندھوں گی۔ کل تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں ٹائی باندھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ گزشتہ رات آپ کے آنے سے پہلے یہی سیکھتی رہی، اب آ گیا ہے اعتماد سے کہہ کر وہ اس کے ساتھ ٹائی باندھنے لگی۔ پہلی مرتبہ اس نے الٹی گرہ لگا دی، دوبارہ کھول کر اس نے سیدھا کرنے کی کوشش کی مگر پھر الٹا کر دیا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، گھنٹہ 1 لگ جائے گا، صبر کرے نا؟ اس نے روحانسی لہجے میں اسے ڈانٹا۔ یہ ایسے باندھتے ہیں۔ وہ تنگ آ کر اسے سمجھانے لگا، اب نہیں بولے گا۔ کبیر دادا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس نے گرہ لگا کر بچوں کے سے انداز میں خوشی کا اظہار کیا۔ اب ناشتہ کر لو۔ وہ جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ وہ مسکرائی، بتا دیا نا ایسے نہیں کروں گی۔ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ کبیر دادا اس کی عادت سے واقف تھا، خاموش سے کھڑا اسے گھورتا رہا اور اس کے چہرے اور چھاتی پر پھونک مارتے ہوئے وہ بولی، جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کبیر دادا چل پڑا۔ اس کے بار بار ڈانٹنے اور شرمندہ کرنے کا تناوش پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حسب عادت اس کے پیچھے ہی بڑھ گئی تھی۔ گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ عظیم نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور اس کے قریب رکتے ہوئے بولا، تم آج یہیں رہ جاؤ۔ اس کے داخلے کا کوئی مسئلہ تھا، کالج کے پرنسپل سے جا کر ملے نا۔ کس کے داخلے کا مسئلہ ہے دادا؟ عظیم کی سمجھ میں نہیں آیا۔ کبیر دادا نے گہری سانس لے کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تناوش دروازے پر کھڑی اسی کی جانب متوجہ تھی۔ وہ مصیبت جو دروازے پر کھڑی ہے۔ کبیر دادا کے لہجے میں شوخرانہ بے بسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ عظیم کے ہونٹوں پر تبسم ظاہر ہوا مگر وہ ہونٹ پیچھ کر خود کو سنجیدہ ظاہر کرنے لگا۔ ٹھیک ہے دادا، ہو جائے گا، البتہ ایک اور مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے شیشہ کھول کر عظیم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تنویر پلازا اور عباسیہ مارکیٹ کے دکانداروں کو مقامی تھانے دار تنگ کر رہا ہے۔ نیا تھانے دار ہے؟ وہی پرانے والا، راؤ اجمل رحیم، اور اس کا حصہ اب بھی باقاعدہ دیا جا رہا ہے؟ کبیر دادا نے پوچھا۔ ذرا اس کے بایو ڈیٹا نکالو، دہراؤ، اور عظیم کے بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ عظیم کی بات ختم ہوتے ہی اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس کی نظریں تناوش کی جانب اٹھ گئی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے کسی تصویر کی طرح کھڑی تھی اور اس کا معصومیت بھرا انداز دیکھ کر ایک لمحے کے لیے کبیر دادا کا دل چاہا کہ جا کر اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرا دے۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ وہ ناشتہ نہیں کرے گی، مگر وہ پھر سر جھٹک کر رہ گیا۔ اسے خاموش پا کر ڈرائیور نے پوچھا، چلیں دادا؟ ہاں چلو۔ چونکتے ہوئے اس نے تناوش سے نظریں ہٹائی۔ گاڑی کے آگے بڑھتے ہی وہ ایک مرتبہ پھر مڑ کر دیکھنے لگا۔ گیٹ سے نکلتے ہی اس سے رہا نہیں گیا اور موبائل فون نکال کر وہ اس کا نمبر ملانے لگا۔ تیسری چوتھی گھنٹے پر اس نے کال وصول کی۔ یقیناً موبائل کمرے میں تھا۔ وہ باہر سے بھاگ کر گئی تھی۔ جی، اس کی خوشی سے بھرپور آواز سے کبیر دادا کے کانوں میں رس گھلا۔ اس نے بہانہ گھڑا، کل جو سوٹ پہنا تھا نا، اس کی جیب میں ایک وزٹنگ کارڈ پڑا تھا۔ اس میں تو صرف پرس پڑا تھا جو میں نے ان کپڑوں میں منتقل کر دیا تھا۔ تم ان کپڑوں میں دوبارہ بھی دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ اس کی آواز میں شامل مایوسی ظاہر کر رہی تھی۔ وہ کال اس کی توقع کے برعکس نکلی تھی۔ اور ہاں، ناشتہ کر لینا۔ کبیر دادا نے یوں ظاہر کیا جیسے رابطہ منقطع کرتے ہوئے اس کے ذہن میں کوئی بات آ گئی ہو۔ وہ خوشی سے چہکی اور اس شرط پر کہ کل آپ پہلن والا اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے۔ ہر درمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اس نے مصنوعی غصے ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ اس کا خوشی سے بھرپور لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کال کی نوعیت کو جان چکی تھی۔ ٹھیک ہے مس، مصیبت کھا لینا۔ اور اس نے گویا بدل نہ ہوا سا حامی بھر لی۔ اور اس کا اب کر لیتی ہوں سن کر کبیر دادا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ گاڑیوں کے گیٹ سے نکلتے ہی اس نے عظیم کو اپنی طرف آتے دیکھا اور اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی اسے بات کرنا چاہتا ہے۔ کمرے کی طرف جانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہ اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ بیگم صاحبہ، اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں گھنٹی بجی۔ آواز گونجی، نہ جانے کیوں اسے لگا کہ کبیر دادا کی کال ہے۔ 1 منٹ بھائی، قطع کلامی کرتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگی اور اس کے اندازے کے مطابق کبیر دادا ہی تھا۔ بات کے اختتام پر وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ بغیر کسی شک و شبے کے اسے معلوم ہو گیا کہ کبیر دادا کی کال کا مقصد کیا تھا۔ رابطہ منقطع ہوتے ہی وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ عظیم کا بیگم صاحبہ کہنا اسے بہت اچھا لگا تھا۔ جی بھائی، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ عظیم ڈرائنگ روم میں اس کا منتظر تھا۔ جی بیگم صاحبہ، کبیر دادا آپ داخلے کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ بیٹھو۔ نشست سنبھالتے ہوئے اس نے عظیم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شکریہ۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے عظیم نے نوٹ بک نکال لی۔ وہ اپنا رول نمبر، کلاس، کالج کا پتہ وغیرہ بتا کر اسے مطمع نظر بتانے لگی۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، آپ اپنا موبائل فون نمبر بھی نوٹ کروا دیں۔ اگر کوئی معلومات لینا ہوئی تو میں کال کر کے پوچھ لوں گا۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اپنا موبائل فون نمبر نوٹ کروایا اور خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا کے کہنے
کہ جانے کیوں اسے بھوک محسوس لگنے لگی، ورنہ تو اس نے ناشتہ کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ تھانے کے سامنے گاڑیاں رکتے ہی کبیر دادا اندر کی جانب بیٹھ گیا۔ محافظوں نے اس کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ دیا اور ایس ایچ او کے دفتر کی جانب بڑھ گیا اور اسے دیکھ کر ایک سپاہی نے آواز دے کر روکنے کی کوشش کی، مگر وہ انسنی کرتا ہوا دفتر میں گھس گیا۔ راؤ اجمل رحیم اسے اچھی طرح جانتا تھا کہ دیکھتے ہی وہ بے اختیار اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ کبیر دادا آج کیسے بھول پڑے؟ اس نے لہجے میں خوشگواری سمونے کی کوشش کی جو بالکل ناکام ہوئی۔ اسی وقت ایک سپاہی فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سر وہ چائے لے آؤ۔ ایس ایچ او نے اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی تھی۔ وہ جی سر کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ ایس ایچ او کی دعوت کا انتظار کیے بغیر کرسی سنبھالتے ہوئے اس نے کسی تمید میں پڑنے کے بجائے براہ راست مطلب کی بات شروع کر دی۔ یقیناً آپ میری آمد کا مقصد جانتے ہوں گے۔ جب آپ تشریف لے آئی ہیں تو بتا دیں، اس نے بیٹھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ تنویر پلازا اور عباسیہ مارکیٹ کے دکانداروں کی شکایت موصول ہوئی تھی۔ کوئی بڑی بات کریں کبیر دادا، یہ چھوٹی موٹی شکایتیں تو روز کا معمول ہیں۔ آپ کا حصہ پہنچ گیا تھا؟ اور کبیر دادا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کی مقدار کچھ بڑھا دینا چاہیے، اور اس کی وجہ سے کہ نادیہ اب 10ویں کلاس میں پہنچ گئی ہے۔ کبیر دادا کا معنی خیز لہجہ کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ سنا تھا کبیر دادا دشمنوں کی بہو بیٹیوں پر نظر نہیں ڈالتا۔ راؤ اجمل چہرے پر کھلنے والی مسکراہٹ گمبھیر سنجیدگی میں ڈال گئی تھی۔ کبیر دادا اطمینان بھرے لہجے میں بولا، بالکل، نادیہ بھی یہ میری بھانجی بھتیجی کی طرح ہی ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ کبیر دادا آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اجمل رحیم کو غصے پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں لکھ کر دے رہا ہوں، ایس پی ضمیر حسین اوڈو آپ کے جنازے میں شرکت سے زیادہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ شاید پولیس سے دشمنی آپ کو مہنگی پڑے۔ سپنوں کی دنیا سے باہر نکلو راؤ صاحب۔ ایس پی ضمیر حسین کی زیر کمان دوسرے تھانے دار ایسی حرکت کیوں نہیں کر رہے؟ یقین مانو ضمیر حسین تمہارے کندھوں پر بندوق رکھ کر فائر کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھتے ہوئے بولا، میرا کام تھا سمجھانا، اب کل کا انتظار کروں گا۔ وہ مڑ کر باہر جانے لگا۔ بات سنے اس کے پکارنے پر کبیر دادا رک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ 10,000 ماہانہ بڑھانے سے آپ کو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، البتہ میری لاج رہ جائے گی۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس شرط پر کہ یہ 10,000 میری بھتیجی نادیہ کے جیب خرچ کا حصہ ہی بنیں گے۔ منظور۔ راؤ اجمل کے چہرے پر پہلی بار اطمینان چھلکا۔ آپ چائے تو پی لیں، ادھار ہی رہی۔ کہتے ہوئے وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا تھانے سے باہر آ گیا۔ جی پاشا۔ دادا اسے امتیاز کی آواز سنائی دی۔ پاشا نے پوچھا، سناؤ بھائی، کبیر دادا اٹھا ہے کہ نہیں؟ ہم یہاں تھانے پہنچے ہوئے ہیں۔ اتنی جلدی؟ پاشا کے لہجے میں حیرانی تھی۔ رات کو کبیر دادا آپ لوگوں کے جاتے ہی ہمیں کام پر بھیج کر خود گھر چلے گئے تھے، آج سویرے ہی جاگے۔ پاشا نے اندازہ لگایا شاید اس چھوکری سے جان چھڑانے کی خوشی میں سویرے جاگ گئے ہوں گے۔ امتیاز نے حیرانی سے کہا، کس چھوکری سے؟ وہ نمازن تو ابھی تک گھر میں ہے، مگر رات کبیر دادا کہہ رہے تھے کہ صبح سویرے اسے گھر بھیج دے گا۔ اس بارے میں تو کچھ نہیں جانتا۔ صبح آتے حسب معمول وہ کبیر دادا کو چھوڑنے تک دروازے تک آئی اور گاڑیوں کے نکلنے تک دونوں لیلو مجنوں کی طرح ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ نہ کر یار، پاشا کے لہجے میں تشویش تھی۔ رات کو کبیر دادا نے اسے واپس آنے کا وعدہ کیا تھا۔ امتیاز نے خیال ظاہر کیا، ویسے عظیم کو دادا کے گھر میں چھوڑ آیا ہے، شاید اسے بتایا ہو کہ ہمارے نکلنے کے بعد نمازن کو گھر تک چھوڑ آئے۔ میں پتہ کر لیتا ہوں۔ رابطہ منقطع کر کے وہ عظیم کا نمبر ملانے لگا۔ جی دادا۔ عظیم نے فوراً کار وصول کی تھی۔ کبیر دادا کی گینگ کے افراد پاشا کا اتنا ہی احترام کرتے تھے جتنا کبیر دادا کا، کیونکہ وہ جانتے تھے کبیر دادا کا کتنا چہیتا تھا۔ پاشا نے بے صبری سے پوچھا، یار کہاں ہو؟ بیگم صاحبہ کے کام کے سلسلے میں کالج آیا تھا۔ کون بیگم صاحبہ؟ عظیم اطمینان سے بولا، کبیر دادا کی بیوی۔ کبیر دادا تمہیں گھر کیوں چھوڑ گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ بیگم صاحبہ کے داخلے وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے، میں اسی سے پوچھ کر وہ کام کر دوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ رابطہ منقطع کر کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ کبیر دادا کا نمبر ملا رہا تھا۔ ہاں پاشا، خیریت تو ہے نا؟ کبیر دادا نے کال وصول کرتے ہوئے پوچھا۔ خیریت ہے دادا، بس ایک بات پوچھنا تھی، تناوش کے علاوہ کچھ ہے تو پوچھو، مگر رات کو آپ نے حامی بھری تھی۔ ہاں، مگر بعد میں سوچا تو مناسب نہ لگا، جینا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ پاشا نے بغیر لگی لپٹی میں رکھے پوچھا، جب آدمی تھپڑ کی حدود میں سے باہر ہو تو اسی قسم کی بکواس کرتا ہے۔ دادا میں تھپڑ سے نہیں ڈرتا، آپ کے تازہ روش سے ڈر گیا ہوں۔ بکواس نہ کرو یار، اس لڑکی کو ایک گنڈے سے پناہ دے کر میں حبیسوں کے ٹولے کے سامنے کس طرح پھینک دوں؟
जानते हो ना, नौशाद अफरीदी, हिलाक हुसैन वगैरह किस गिद्ध की तरह इस पर नज़र गाड़े हुए हैं। जिस दिन वो घर से चलेगी उससे बहुत बुरा बर्ताव करेंगे, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। इस वक्त मैं इसकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं उससे रिश्ता ख़त्म कर चुका हूँगा और एक अनजान लड़की के लिए किसी गैंग के सरबराह में कुछ नहीं कह सकूँगा। पाशा उसकी बातों को हाथ में ना लाते हुए बोला, इस मुतालिक हम पहले बात कर चुके हैं, आपने अवाम का ठेका नहीं ले रखा। कबीर दादा ने इन ताल्लुक के बाद वो आम नहीं रही। कबीर दादा जैसे शख्स को अपना दीवाना बनाने वाली आम कैसे हो सकती है। कबीर दादा जिचोते हुए बोला, यार ऐसी कोई बात नहीं, तुम बस बात का बतंगड़ बना रहे हो। आज शाम को हिलाक हुसैन के यहाँ दावत है, वहीं मुलाकात होगी। और ओ मुझे तो भूल ही गया, हाँ तुम्हें बस उस्ताद पर बकवास करना याद रहता है। कबीर दादा ने मुंह बनाते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। थाने से निकलते कबीर दादा ने ड्राइवर को बरकत के अड्डे पर जाने का बता दिया और बरकत ने तनवीर प्लाजा और अब्बासिया मार्केट के दुकानों से बता वसूल किया करता था। रास्ते में ही उसे पाशा की कॉल वसूल हुई। उसने बात खत्म करने तक वो बरकत के अड्डे तक पहुंच चुके थे। कबीर दादा की गाड़ी देखते वो भागता हुआ करीब पहुंचा। मर्सिडीज का दरवाज़ा खोलकर उसने कबीर दादा को बाहर आने की दावत दी। और क्या चल रहा है? कबीर दादा ने गाड़ी से निकलने की ज़रूरत नहीं समझी।